सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास फाइनली खत्म हुआ। इमरान खान साहब ने हर बार की तरह बड़ी धुआंधार स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि अगर दुनिया अफगानिस्तान के ऊपर जल्दी से एक्ट नहीं करती है तो वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान के जो हालात हैं, उनके जो असरात हैं, वो वेस्टर्न ममालिक तक भी पहुंचेंगे, वहां भी रेफ्यूजी क्राइसिस होगा। उन्होंने दुनिया को ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि वेस्टर्न पावर्स और खुसूसन अमेरिका के लिए उन्होंने ये बात कही कि वो तालिबान को और अफगानिस्तान के लोगों को डीलिंक करके देखें। वो बात और है कि जब 15 अगस्त को तालिबान पावर में आए तो खान साहब ने कहा था कि मैं अफगानिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द उनके जो भी एसेट्स हैं उनको आप डीफ्रीज करें। अमेरिका से कहा, यूनाइटेड नेशन से कहा कि आप वहां पर एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है और आपको भी आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर भी बात की, थोड़ा सा जिक्र कश्मीर पर भी हुआ और उसके बाद फाइनली उन्होंने ये कहा कि अगर आज अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मदद ना की गई तो वो दिन दूर नहीं जब वहां पर बहुत बड़ी दहशतगर्द जो तंजीमें बैठी हुई हैं वो पूरे की पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर देंगे। उन्होंने कहा कि आज आइसिल का बहुत बड़ा एक खदशा है उन्हें कि वो अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला सकते हैं और बात अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगी, पूरी दुनिया में जाएगी। इस पर हामिद करजाई साहब जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने एतराज जताया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स पर बात करे और ये जो आइसिल का एक प्रोपेगेंडा है, ये सारा का सारा पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इसी इशू के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आप इमरान खान साहब की स्पीच को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको कोई फर्क नजर आया उनकी माजी में जो स्पीचेस हुई हैं उनमें और इस स्पीच में? मैंने तो देखने से पहले ये पूरा मन बना लिया था कि वो किन किन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे और दुनिया को धमकाने की, डराने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूं जो मैंने इंट्रो में नहीं बताई कि ओआईसी ने 31 पॉइंट्स दिए हैं कि वो अफगानिस्तान की कैसे मदद करेंगे और ज्यादातर उनमें से जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि कैसे ये यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर वो अफगान लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने कोई फाइनेंशियल फिगर नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इतना पैसा देते हैं अफगानी लोगों की मदद करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। ओवर टू यू बशानी साहब। देखें, इमरान खान साहब ने जो है ना वो फैक्ट्स बयान किए हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने स्किलफुली उन फैक्ट्स को डिस्टार्ट करके तो उनको एक धमकी अमेज जो है अंदाज में पेश किया है, जिसको सादा जबान में ब्लैकमेलिंग, और अगर ज़्यादा लीगली उसके डिटेल में जाया जाए तो इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल जो है, मैं जाके सड़क के किनारे बैठ जाता हूं सिटी ऑफ मिसिसागा, ये जिस सिटी में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, और राहगीरों को मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे जो है वो पैसे नहीं देते तो मैं भूखा मरने वाला हूं। तो ये काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, यहाँ सड़क के किनारे बैठे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये भूख एक फैक्ट है जिससे लोग फॉर डिफरेंट रीजन गुजर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से मैं इसको पेश करूंगा, ये एक्सटॉर्शन है, ब्लैकमेलिंग है, कि मैं जो है वो मौत की धमकी दे के, लोगों को धमका के तो जो है वो पैसे निकाल रहा हूँ। ये जो उनकी सारी स्पीच है ना, उसको नेट शेल में वो जी आईएसआईएस आ रही है, दहशतगर्दी फैलेगी, रिफ्यूजी निकल के आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हकीकत हैं, हो सकती हैं, यानी अगर सिचुएशन ऐसे रही। लेकिन ये इस तरीके से पेश करना कि ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे एक टेररिस्ट रजीम जो है
اس نے زبردستی وہاں کے عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو کہا جائے بلنٹلی کہ بھائی صاحب آپ اپنا راستہ دیکھیں، آپ آئے تھے یہاں پہ، آپ نے آ کے غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، ان لافلی اس ملک پہ قبضہ کیا، اب اس کے بعد آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ آپ کے آنے کے بعد اس ملک کے ہاسپٹلز بند ہیں، اس ملک میں لوگ بے روزگار ہیں، اس ملک میں لوگ تعلیم سے محروم ہیں، اس ملک میں جو ہے وہ انصاف کی عدالتیں بند ہیں، تو آپ کا یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ افغان عوام کو آزاد کریں، اور ہم آپ کو امیونٹی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بے شک، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان لوگوں کو اب ڈیٹیچ کر کے عوام سے، تو ان کی جو حکومت ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں، چونکہ انہوں نے زبردستی حکومت کرنی ہے، تو عوام کو جو ہے آپ مرنے سے بچائیں، جو مر ان کی وجہ سے رہے ہیں۔ اب افغانستان کے عوام اس لیے نہیں مر رہے کہ افغانستان کوئی بھوکا ننگا ملک ہے، افغانستان کے عوام اس لیے مر رہے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی قوتیں جو ہیں وہ بار بار مسلط ہوتی رہی ہیں، جس میں ایک یہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا رجیم جس نے کسی ملک پہ سامنے قبضہ کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے، بلکہ ان کو جوتا دکھا کے، دھول جھونک کے بھی نہیں بلکہ جوتا دکھا کے، تو جو انہوں نے حرکت کی ہوئی ہے یہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ جی ان کی حرکات و سکنات کا جو فال آؤٹ ہے، جو گند ہے، جو میس کریٹ ہو رہا ہے، ہم اس کو صاف کریں گے۔ سادہ زبان میں لیٹس اسپیک ویری پلینلی۔ تو اس میں آپ پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگا لیں یا آگے لگا لیں، چونکہ آپ نے جو ہے وہ واحد ملک ہیں یا واحد حکومت ہیں جنہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اس کو باقی دنیا سے آپ تسلیم کرانے کے لیے بےتاب ہیں، تو آپ نے تو پہلے دن سے یہ شور ڈال دیا تھا کہ یہاں جی ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہونے والے ہیں، یہاں پہ ہیومن ڈیزاسٹر ہے جی، یہاں سے ریفیوجی نکل رہے ہیں، جو کہ افغانستان میں گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی بھی حکومت رہی ہو خواہ، وہاں سے ریفیوجی بھی نکلتے رہے، ڈیزاسٹر بھی ہوتا رہا، اور وہاں پہ اب تو بالکل ہی 2 سال سے سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا، چونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ افغانستان میں آپ کو ہر جو زندہ لوگوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو چاہیے، اور وہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، لیکن اس کی پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ لیکن آپ باضد ہیں کہ ہم نے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم نے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے، عوام بھوکے مرتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پرابلم ہے۔ یہ ہے نیٹ شیل میں سچویشن جو عمران خان صاحب بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن اس کا اگر آپ تجزیہ کریں، اس کو آپ جو ہے وہ پیل کریں، کیا کہتے ہیں، اس کے چھلکے اتاریں، تو اس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے جو بڑی خوفناک قسم کی بات ہے۔ اس طرح تو پھر کل پاکستان پہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی قوت جو ہے وہ قبضہ کر لے، اور قبضہ کر کے عوام کو بھوکا مارنا شروع کر دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کو بطور یرغمالی یوز کرے کہ ہمیں اتنے پیسے دو، نہیں تو یہ عوام بھوکے مریں گے، یا ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے ملکوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو جائیں گے۔ واٹ دا ہیل از دس؟ جو بیسک سوال ہے بھائی وہ یہ ہے کہ ایک غیر قانونی، ایک ان لافل، ایک اللیجیٹیمیٹ حکومت ایک ان کانسٹیٹیوشنل، ان ایتھیکل طریقے سے آ کے اوپر بیٹھی ہوئی کیوں ہے؟ پہلا سوال تو یہ بنیادی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال آپ اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ کہنا کہ ان کو آپ رہنے دیں جی، ڈیٹیچ مت رہے، یہی مطلب ہوا نا دوسرے مہذب الفاظ میں کہ ان کو آپ رہنے دیں، ان کو مت چھیڑیں، لیکن ان کی وجہ سے جو نقصانات اور گند ہے وہ آپ صاف کریں۔ یہ ہے میرے نزدیک یہ ساری سچویشن کا ترجمہ۔ او آئی سی نے جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور ان کے جو 31 پوائنٹس ہیں، ان میں زیادہ تر جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کس طرح سے او آئی سی یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر افغانیوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کوئی فگر بھی نہیں دی کہ وہ کتنا پیسہ ڈونیٹ کریں گے، اور نہ ہی کوئی ریکگنیشن ملا طالبان کی حکومت کو۔ تو پھر اس پورے کے پورے سمٹ کو جس طرح سے پاکستان کا میڈیا بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دکھا رہا ہے، ریالٹی اس سے بے حد مختلف ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ OIC کا یہ پورا مسئلہ ہے، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کے تو یہ کریں گے، تو پھر معاملہ بالکل ایک دوسرا آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں، اس میں جو ہے وہ افغان حکومت کی لیجیٹیمیسی کا کوشچن ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کسی بھی صورت میں اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ نہیں کر سکتی، جب کہ کہیں پہ لوگوں پہ اللیگلی قبضہ ہو تو اس کا جب تک کوئی پراپر لیگل میکانزم نہ نکالا جائے اس وقت تک یہ یونائٹڈ نیشن نہیں کر سکتی۔ یہ میرے نزدیک ایک اٹیمپٹ ہے، پولیٹیکل اٹیمپٹ ہے، افغان ٹیررسٹ رجیم جو اس وقت وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کا، کہ کسی طریقے سے اگر اور کچھ نہیں تو یونائٹڈ نیشن کو انوالو کریں، تو اس کے تھرو پھر ایک جو ہے وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ کام کاج شروع ہو جائے گا، تو افغانوں کی جو اللیجیٹیمیسی وہ اپنی جگہ پہ رہ جائے گی، اور جو ہے وہ معاملات آگے نکلیں گے۔ یہ ایک کوشش ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ OIC، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے انہوں نے آج تک اس طرح کے کوئی کاز اٹھائے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ہیومینیٹیرین پہلو نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی انسانی بنیادی کی یا انسانی ہمدردی کے نام پہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ دنیا میں بے شمار اس طرح کے مسائل اٹھے ہیں جو اسلامک تھے ان کے نقطہ نظر کے ساتھ۔ فار ایگزامپل آپ روہنگیا مسلمانوں کا ایشو دیکھ لیں برما میں، میانمار جس کو کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ شام میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو کرائسس پیدا ہوئے، وہاں پہ OIC نے، جو کہ بنیادی طور پہ ایک عرب دنیا کے اندر ایک ملک ہے اتنی زیادہ پراکسیمیٹی پہ، اور اس پہ اندر جو قتل و غارت گری ہوئی، جو ڈیزاسٹر ہوا اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہوئے، اس میں باقی ملکوں نے، مغربی ملکوں نے، دوسروں نے کوئی رول پلے کیا، لیکن جو عرب اسٹیٹس ہیں یا اسلامک آرگنائزیشن ہے اس نے کون سا رول پلے کیا؟ اس کے پہلے آپ اس کو مصر میں دیکھ لیں کہ بالکل اسی طرح ہوا تھا ایک تجربہ، کہ مصر کے اندر آپ کو پتہ ہے اخوان المسلمین تھے، مسلم برادرہڈ، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اسلامک فنڈامنٹلسٹ، آلموسٹ نیکسٹ ٹو دی جو ہے وہ ان طالبان کے نیکسٹ ٹو کن کہہ سکتے ہیں ان کو، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریکگنائز کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت قطر اور یہ اس طرح کی جو اسلامک سٹیٹس ہیں، اور ان کو مدد دینے کی کوشش کی تھی، جس کا وہاں پہ کیا نتیجہ نکلا تھا کہ فائنلی جو ہے وہ محمد مرسی کی جو حکومت تھی وہ ٹاپل ڈاؤن ہوئی تھی، اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس حل ہونے کے بجائے کریٹ ہوا تھا۔ یعنی مصر کا تجربہ اس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ناٹ اے سنگل کنٹری آن دا فیس آف دی ارتھ یو کین کوٹ کہ جس پہ کوئی اسلامی ایشو ہوا ہو، اسلامکلی موٹیویٹڈ، اور اس میں OIC نے کوئی رول پلے کیا ہو۔ OIC پہلی بات یہ ہے کہ ایک مذاق ہے، جو بنیادی طور پہ ایک امریکن ٹول تھا سوویت یونین کے خلاف، جس کو کریٹ کیا گیا تھا، باقاعدہ اس کے ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہیں، اور اس کی اب جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اٹھا کے آپ دیکھ لیں، یہ بنیادی طور پہ ایک امریکی وہیکل تھی جس کو انہوں نے یوز کیا تھا کہ ایک ایتھنک ریلیجیس قوتوں کو جمع کر کے سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ بنایا جائے، جس طرح بالکل اسی طرح جس طرح بغداد پیکٹ تھا، یا بعد میں ترکی پاکستان وغیرہ کو ملا کے یہ جو الائنسز ہوئے تھے، یا سیٹو سینیٹو کے الائنسز ہوئے تھے، بالکل اسی طرح کی ایک چیز تھی یہ، اور اس کا وہ کیریکٹر ابھی تک نہیں بدلا ہے۔ ابھی تک بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی مرضی کے بغیر OIC کا کوئی اجلاس تک بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو ہے وہ سعودی عرب کی رضامندی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ضروری ہے۔ سعودی عرب کا اپنا ایک جو رول ہے، انہوں نے کچھ پیسے بھی جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ان کے اپنے کچھ موٹیوز ہیں اس وقت، جبکہ وہ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو ان کو جو مسلم کمیونٹی ہے انٹرنیشنلی اس کی مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے اپنے منصوبہ جات جو ہیں وہ ڈی ریل ہو سکتے ہیں، تو ان کا اپنا موٹیو ہے۔ پاکستان کا اپنا موٹیو یہ جو ہے کہ جو افغانستان کو یوز کیا جائے ایز اے ٹول ٹو ریکلیم جو ان کی پہلے پوزیشن تھی علاقے میں یا انٹرنیشنلی، جو بھی مدد تھی، انڈیا کے خلاف جو سچویشن تھی، یہ ساری چیزیں
تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا منصوبہ تھا یہ اس کا واحد مقصد طالبان کو لیجیٹیمیسی دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے جناب. اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہوں گے اس کو کسی حد تک کاسمیٹک ممکن ہے وہ تھوڑی ڈریسنگ اس کی کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پہ دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان کے عوام کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک وہاں یہ جو ٹیررسٹ رجیم ہے اس کو ڈسمینٹل کر کے تو ایک عوامی بنیادوں پہ منتخب حکومت جو ہے وہاں پہ نہیں آتی. صحیح. عمران خان صاحب جب امریکہ کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی سٹیپس اٹھائیں اور آپ بار بار طالبان کی حکومت کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے ریکگنیشن کی مانگ کرتے ہیں، کیا کوئی ہے جو ان کی اس بات کو سن بھی رہا ہے؟ جب اسلام آباد کے اندر او آئی سی کا اجلاس ہو اور وہاں پر تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ ہوں، ایسے میں اگر اس فورم کے اوپر بھی اگر وہاں ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے تو امریکہ میں یا یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے اس کال کو کتنی امپورٹنس ملے گی؟ یہ بات بھی یہاں پہ میں جوڑنا چاہوں گا کہ جب سمٹ ختم ہوا اور تمام جو ملک ہیں انہوں نے ایک آفیشیل فوٹوگراف کے لیے وہ سارے ساتھ میں کھڑے ہوئے تو طالبان کے جو فورن منسٹر ہیں عامر خان متاقی انہوں نے بھی وہاں جانے کی کوشش کی، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا، ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا کہ نہیں آپ اس تصویر میں ساتھ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. کیا یہ ایک فیصلہ او آئی سی نے بھی سوچ سمجھ کر لیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ڈسپائٹ کہ عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے پہلے کیا سپیچ دی ہے اور کیا کہا ہے ان پر اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوا؟ اور امریکہ کا اس میں کیا رول ہے پورے کے پورے او آئی سی کو؟ آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو سپیچز ہیں ان کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، عمران خان صاحب کی سپیچز کے بارے میں امریکی پالیسی بڑی کلیئر ہے جناب کہ اس کو اگنور کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ظاہر ہے اس وقت ہم نہیں ہوں گے، 30-35 سال بعد جب یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوں گے تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے حکمران طبقات کا شروع دن سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ پبلکلی بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں اور ود ان 24 آورز جو ہے وہ امریکی ایمبیسیڈر کے جا کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں کہ جناب میں آپ کو اس کی کم از کم 120 مثالیں دے سکتا ہوں. جب جو ہے وہ رائٹ فرام لیاقت علی خان سے لے کے تو آج عمران خان تک جتنے حکمران گزرے ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً کس موقع پہ کتنی بڑی بڑک ماری، کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی، لیکن اندر سے جا کے امریکیوں کو کیا کہا. اب وہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کی کر رہا ہوں جو میمو لکھے ہیں سفیروں نے پاکستان سے یا واشنگٹن سے یا کہیں سے کہ کس نے مجھے آ کے کیا کہا، اور وہ لکھتے ہیں لفظ بائی لفظ، ایک کلاسک قسم کی رائٹنگ جس میں کسی قسم کے مغالطے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی. تو یہ جناب باہر سے باتیں کرتے ہیں، اندر سے پہلے سے ان کے 2-4 آدمی جو ہے وہ واشنگٹن میں یا اسلام آباد ایمبیسی کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور وہ ان کو بالکل ایک اور بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں تو جو پبلک اوپینین ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے ہم نے یہ کہہ دیا یا وہ کہہ دیا we didn't mean it. اب اس وقت جو پاکستان نے مذہب کیا ہے چین کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اس میں وہ ڈیمیج کنٹرول کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح جو ہے مختلف طریقوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن کا چینل کھلے. جو اصل بات ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب ان کی اس بات کو کون سی بات ہے، وہ کیا امریکہ اس کے کہنے پہ طالبان کو ڈیٹیچ کر کے جو حکمران ہے اس ملک کے تو عوام کی مدد کرے گا؟ وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، افغان عوام سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن افغان عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے طالبان نے، اور باٹم لائن یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس قبضے کو ختم کریں یا اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ پروف کریں. تو اس میں تو کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بات جو ہے وہ ان نیسسریلی دہرا رہے ہیں عمران خان صاحب. ان کو اب یہ ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہی بات جو ہے ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں، اور دنیا کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے
کہ وہ دنیا کے ایک غریب ترین ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے اس کے نیکسٹ ڈور جو غریب ترین ملک ہے، جو آن دا ورج آف کولیپس ہے فائنینشلی اسپیکنگ، اور جس کے اپنے جو ہے وہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ ریپیٹڈلی وارن کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ ایٹ دی ورج آف بینکرپسی ہے، یہ کسی وقت بھی کنگال ہو سکتا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، ہو سکتا نہیں ڈکلیئر فارملی ضروری نہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جو بینکرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں فار دی پریکٹیکل پرپس، لیکن وہ کبھی اس کو فارملائز نہیں کرتے کہ باقاعدہ اپلیکیشن دیں، جس کو بینکرپسی پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں دنیا کے بیشتر ملکوں میں، تو اس کے اندر آ کے تو وہ اپنے آپ کو باقاعدہ لیگلی ڈکلیئر کریں۔ اب فرق رہ گیا ہے پاکستان میں لیگلی ڈکلیئر کرنے کا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں خود پرائم منسٹر نے جو مختلف فورمز پہ پاکستان کی جو تصویر کشی کی اور جس طریقے سے اوپنلی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم معاشی طور پہ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے بینکرپسی از دی اونلی آپشن، جو کہ ظاہر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک اگلا قدم ہے جس میں دیانتداری اور انٹیگریٹی جس کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو اس حالت میں ہے وہ اپنے ایک پڑوسی ملک کو بے لوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کو یہ درس دے رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیررسٹ مسلط ہیں ان کو بے شک رہنے دو، بلکہ کہیں داؤ لگے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی تسلیم کر لو۔ بڑے افسوس کی بات ہے جی کہ ملک کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں، جس طرح سے چوڑے ہو کر عمران خان صاحب چلتے ہیں، لگتا تو ایسے ہے کہ وہ نمائندگی کرتے ہیں پورے OIC بلاک کی اور وہ ان کے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیلسٹائن کے لوگ، کشمیر کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں گے، آپ اپنے حالات دیکھیں پہلے آپ کرنے کی کہ آپ کوئی پوزیشن میں ہیں بھی یا نہیں۔ اسلاموفوبیا پر بھی انہوں نے لیکچر دیا دنیا کو، حالانکہ OIC نے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا۔ الجزیرہ کی عربک نیوز چینل کو عمران خان صاحب نے انٹرویو بھی دیا۔ اس کی جو ہوسٹ ہے ان کا نام ہے اولا الفیرس، یہ عربی میں انٹرویو تھا۔ اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ ہر وقت سلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں، جس کا جواب عمران خان صاحب نے یہ دیا، وہ میں اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ میں پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، نہ کہ کسی ویسٹرن ایلیٹ سوسائٹی کو۔ آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ نہیں، یہ بیان جو ہے نا یہ بظاہر بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ ریپرزینٹ پاکستان کے لوگوں کو ہی کرتے ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے تو ظاہر ریپرزینٹ پاکستان کے لوگوں کو ہی کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں ساتھ میں ایلیٹ کو، جو ویسٹرنائز ایلیٹ کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آدھی سٹیٹمنٹ پہ ہی گزارا کر لیتے کہ میں اپنے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اس بات کی ان کا جو بیان ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی کس طرح نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، حالانکہ ویسٹرنائز ایلیٹ وہ خود ہے۔ جس آدمی کی زندگی کا 90% حصہ جو ہے ویسٹرنائزڈ ایلیٹ میں گزرا ہو، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نواز شریف ایلیٹ ہے لیکن وہ ویسٹرنائز ایلیٹ نہیں ہے۔ وہ نواز شریف جو ہے وہ ٹیپیکل قسم کا پنجابی ہے، کھانے پینے اور پہننے سے لے کے اس کی ہر حرکت، ہر بات، ہر جانی انجانی جو چیز ہے وہ پنجابی ہے، اس میں کوئی ویسٹرنائز چیز جو ہے وہ موجود نہیں۔ اسی طرح زرداری جو ہے، اگر اس کا اشارہ اس طرف ہے تو زرداری تو ٹھیٹ قسم کا سندھی ہے، اور اس کا آپ دیکھیں ایلیٹ ہوگا لیکن اس کا لباس جو ہے وہ عمران خان کے لباس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عوامی ہے۔ تو یہ تانا کس کو ہے؟ یہ تانا ایک جو ماڈریٹ روشن خیال سوچ ہے پاکستان میں اس کو ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ آدمی ٹوٹل طالبانائزیشن کے اثر میں چلا گیا ہے۔ یہ جو ڈی جنریٹڈ قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ڈی جنریٹڈ انٹلیکچولی، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کبھی بھی انٹلیکچولی اس طریقے پہ ڈیولپ کر کے وہاں تک نہیں پہنچے جیسے ہمارے اکثر حکمران ہوتے ہیں، ایک ایوریج سطح پہ جا کے رک جاتے ہیں، تو ان سے ڈیل کرنا آسان ہے۔
لیکن ایک آدمی جو ہے وہ انٹلیکچولی آگے جا کے تو پھر ڈی جنریٹ ہو جائے تو وہ ایک خطرناک قسم کا مانسٹر بن جاتا ہے. مانسٹر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو لیب میں تجربہ غلط ہو جاتا ہے. لیبورٹوری میں کئی دفعہ سائنسدانوں کے ہاتھ کوئی چیز لگ گئی, کوئی غلط تجربہ ہو گیا, تو جو مخلوق جنم لیتی ہے وہ ہوتی ہے. اس کو میں ڈی جنریٹڈ انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں. یہ آدمی ڈی جنریٹڈ انٹلیکچوئل ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے, چونکہ اس نے کسی کے خلاف اپنی اس نفرت اور فاشسٹ سوچ کو اگلنا ہے. اس کا یہ سارا اقتدار, یہ ساری ایلیٹ کلاس جو اس نے اپنے ارد گرد جمع کی ہے, یہ جو ووٹ لیے ہیں, ان میں سے 60% جو ہے وہ ویسٹرنائز پرو ویسٹ ایلیٹ ہے. اس کی اطلاع کے لیے عرض ہو, اس کے ساتھ کوئی مزدور کسان نہیں ہے, کوئی سندھ کے آری یا پنجاب کے جو ہے کاشتکار نہیں ہیں. اس کے ساتھ یہی اربنائزڈ قسم کی پرو ویسٹ ایک کلاس ہے جس نے اس کو ووٹ دیے ہیں. تو وہ اب چونکہ وہ ویسے بھی آپ دیکھ لیں الیکشن میں کیا ہو رہا ہے, ابھی ریسنٹلی پختونخوا میں دیکھ لیں, تو یہ جہاں پہ دھاندلی نہیں ہو سکے گی, جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایجنسیوں کو, انویزیبل فورسز کو استعمال کر کے یا فوج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے تو بات نہیں کر سکیں گے, وہاں ویسے بھی ووٹ ہو جائیں گے. تو اس ہو لیے گئے یہ ہیں. ایک خطرناک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, جس میں ایسے لوگ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. صحیح. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب آپ یہ سوٹ بوٹ پہن کے اور امیتابھ بچن اور نہ جانے کس کس کے برابر میں کھڑے ہیں, پوری زندگی آپ نے وہاں گزاری ہے لوگوں سے چندہ مانگنے میں, کیا اس وقت آپ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے؟ یہ منافقت کی نشانی, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ جو ہے وہ ایک جیکٹ پہن کے تو ایک شرٹ پہن کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. کل اگر میری سٹیٹمنٹ ایسی ہے تو مجھ سے کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ بندے کو پتا ہے کہ یہ آدمی منافقت کر رہا ہے. کل یہ جیکٹ پہن کے وہاں بیٹھا ہوا تھا, آج یہ دوسری بات کر رہا ہے چونکہ یہ اس کے مفاد میں ہے. اب آپ منافقین سے کیا سوال کر سکتے ہیں؟ صحیح. ان کا اگلا جواب تیار ہوتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. جب آپ نے جھوٹ پہ زندہ رہنا ہے تو پھر اس کے کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے, کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے, کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی کی کلیپس کی, تو اس میں آپ کیا مطلب ہے پرابلم ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے کس سوال کا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب. ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جڑے تاکہ اس کی اکانومی بہتر ہو, ان کے یہاں پہ کچھ حالات ٹھیک ہوں, ایسے وقت میں عمران خان صاحب لوگوں کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پورے ایشو کے اوپر بھی کسی روز بات کریں گے, اور یہی حال ان کے دوستوں کا بھی ہے. آپ ٹرکی کو دیکھ لیں, ان کی کرنسی کا جو حال ہے, اور اس کے اوپر سے وہاں کے پریزیڈنٹ اردوان, ان کا جو بیان آ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں اسلامک بینکنگ نظام کی طرف جانا ہے اور ان چیزوں کو نہیں ہم نے دیکھنا ہے, اور یہ ساری فضول قسم کی جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب, تھینک یو.